अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। खालू कमरे के बाहर बैठे सिगरेट के कश पर कश लगा रहे थे और मैं खामोशी से बस अपने कमरे की खिड़की से खालू को ही देख रहा था। खालू एक 50 साल के उधेड़ उम्र आदमी थे, जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। वो सारा वक्त किसी सोच में डूबे नजर आते थे और आधी रात को अपने कमरे से बाहर। और यही बात मेरे लिए हैरान कुन थी, क्योंकि खाला के घर में रहते हुए मुझे तकरीबन महीना होने वाला था और इस एक महीने में कोई रात ऐसी नहीं थी जब मैंने खालू को उनके कमरे के बाहर देखा हो। जबकि सर्दी का मौसम था, कमरे से बाहर खुले आसमान तले बैठना टिटरा देने के मुतरादिफ था, लेकिन खालू फिर भी खामोशी से अपने ही कमरे के दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठे नजर आते और सिगरेट के कश पर कश लगाते जाते। खालू का ये अंदाज देखकर मैं सोच में पड़ जाता था कि आखिर इतनी सर्दी में इन्हें कमरे से बाहर बैठने की क्या जरूरत पेश आ गई। लेकिन फिर एक दिन ये राज भी मुझ पर खुल गया। खालू और खाला अपने कमरे में थे। मगरिब के वक्त का टाइम था। मुझे चाय पीने की तलब हो रही थी। मैं खाला से यही फरमाइश करने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था कि जब ही अंदर से बहुत ज़ोरदार आवाज़ आने लगी। मैं दरवाज़ा बजाने ही वाला था कि एकदम पीछे हट गया। खाला गुस्से में चीखते हुए खालू से कह रही थी, 1000 बार कहा है कि कमरे के अंदर ना आया करो। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे नफरत होती है, लेकिन तुम फिर भी बार बार कमरे के अंदर आ जाते हो। जबकि खालू आहिस्तगी से कह रहे थे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है मारिया, तुम इतना शोर हंगामा क्यों करती रहती हो। मैं बस अपने कपड़े लेने आया था, फिर बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर खालू थोड़ी ही देर बाद बाहर आ गए थे और मैं दरवाजे के पीछे छुप गया था। और उस दिन मैं जान गया था कि खालू के कमरे से बाहर रहने के पीछे जो वजह है वो मेरी खाला है। दरअसल मेरी खाला ही ये नहीं चाहती थी कि खालू उनके साथ रात को कमरे में रहें। मैं सोचने लगा था कि ये सब कुछ कब से चल रहा है, क्योंकि खाला की शादी को तो 2 साल होने वाले थे, जबकि मुझे आए हुए यहाँ सिर्फ महीना ही गुजरा था। कि शुरू से ही ऐसा था, या फिर अब खाला को कोई मसला हो गया था। बस मैं इन्हीं सोचों में गुम अब भी खिड़की के पार बैठे खालू को देख रहा था, जो आसमान पर देखते हुए सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे। कुछ देर बाद मैं वापस अपने लिहाफ में आकर दुबक गया। अगले दिन सुबह ही सुबह मेरी आंख मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर खुली। अम्मा का फ़ोन था। वो मेरी खैर खैरियत पूछ रही थी। खाला के बारे में भी सवाल कर रही थी। मैंने कह दिया कि खाला भी ठीक हैं और खालू भी। फिर अम्मा इधर उधर की बातें करने लगी। जब भी मेरे दिल में कुछ ख्याल आया और मैंने अम्मा से कहा, आप लोगों ने खाला की शादी उनकी पसंद से की थी या फिर अरेंज मैरिज थी? मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम चौंक गई। कहने लगी, ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस अम्मा, ऐसे ही ख्याल आया तो पूछ लिया। दरअसल खालू उम्र में खाला से काफ़ी बड़े लगते हैं ना, बस इसीलिए। मैं अम्मा को बता ना सका कि मैं इस घर में क्या कुछ देख रहा था। अम्मा कहने लगी, तेरी खाला ने मोहब्बत की शादी की है तेरे खालू से। तेरे खालू इसे कहीं पसंद आ गए थे। नाना तो शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तेरे खालू उम्र में खाला से काफ़ी बड़े थे। लेकिन तेरी खाला ने ज़बरदस्ती तेरे नाना को इस शादी के लिए राज़ी किया और फिर तेरे नाना ने यह कहकर खाला को रुखसत कर दिया कि अब हमारी दहलीज पर ना आना। दरअसल नाना बहुत ही नाराज़ थे, क्योंकि छोटी खाला में उनकी जान बसती थी। और फिर शादी के बाद कभी मारिया हमारे घर भी नहीं आई। अब्बा के इंतकाल के बाद हमारा मिलना जुलना दोबारा से शुरू हुआ तो पता चला कि वो अपने घर में खुश है। बस हमारे लिए यही काफ़ी था। अम्मा ने काफ़ी तफसील से मुझे खाला की शादी के हवाले से किस्सा सुनाया था और मैं हैरान रह गया था। मुझे तो लगा था ये कोई अरेंज मैरिज होगी, जिसमें शौहर बड़ी उम्र का होने की वजह से खाला का दिल नहीं लगता होगा। लेकिन अम्मा बता रही थी कि खाला और खालू की लव मैरिज थी। अगर ऐसी बात थी तो फिर खाला इन्हें कमरे में जगह क्यों नहीं देती थी। अम्मा से बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं इस शहर में नौकरी की तलाश करने के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन रिहाइश का मसला था। अम्मा ने खाला से बात की तो खाला ने फ़ौरन ही मुझे रिहाइश देने के लिए हामी भर ली
اور یوں میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آ گیا تھا۔ زیادہ خالہ کے بارے میں معلومات اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی اماں اور خالہ کا رابطہ ہوا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد دونوں بہنوں میں بول چال شروع ہوئی تھی، اسی لیے مجھے خالہ کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب اماں کے منہ سے جو کچھ میں نے سنا تو وہ سننے کے بعد میرا حیران ہونا یقینی تھا۔ فون بند کرنے کے بعد میں بہت دیر تک خالہ اور خالو کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر میرا دل چاہا کہ میں اس جھگڑے کی وجہ جانوں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو خالہ کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ مجھے اپنی خالہ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، کیونکہ اکثر ہی میں نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھی تھی، اور اسی اداسی کو دور کرنے کے لیے میں کوئی طریقہ سوچ رہا تھا۔ پھر میں اپنے بستر سے اٹھا اور باہر نکل کر باورچی خانے میں گیا تو خالہ نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ وہ کافی تیار نظر آ رہی تھیں۔ کہنے لگیں، چلو اچھا ہوگا مظہر، تم بھی اٹھ کر آ گئے، تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ خالہ نے توے پر پکتے ہوئے انڈے کی طرف اشارہ کیا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے خالہ سے کہا، بہت شکریہ آپ کا خالہ، آپ بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں۔ کیا خالو کی بھی پسند کا ناشتہ آپ ایسے ہی بناتی ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھا تھا، اور خالہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہنے لگیں، تمہارے خالو اپنا ناشتہ خود ہی بناتے ہیں، انہیں میرے ہاتھ کا کچھ پسند نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگیں۔ انہوں نے میرا ناشتہ لگا دیا تھا اور میں بغور ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خالو کے ذکر پر ان کے چہرے پر جو ناگواری مجھے نظر آئی تھی وہ بالکل واضح تھی، اور یہ بات تو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ خالہ کو خالو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس کا جواب مجھے ابھی ملنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی شام کو مجھے ایک بات پتہ چلی، اور وہ یہ تھی کہ خالو دوسرے شہر جا رہے تھے۔ رات کے کھانے پر بیٹھے خالو نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے دفتر والوں نے انہیں دوسرے شہر ٹرانسفر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانا چاہتے ہوں۔ خالہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی، اور میں بس حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عموماً بیویاں شوہروں کے دوسرے شہر جانے کا سن کر پریشان ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک لمحہ عرصے کے لیے، لیکن خالہ تو پوری طرح مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نہ صرف مطمئن بلکہ ان کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی جیسے ان کے دل کی مراد برائی ہو۔ خالہ نے کھانا چھوڑا اور کہنے لگی، پھر تو آپ کا سامان باندھنا ہوگا، میں جلدی سے آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں، کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ خالہ خوشی میں دسترخوان چھوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی تھیں، اور خالو نے ایک نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے کچھ ہی دیر پہلے خالہ نکل کر گئی تھیں۔ خالو کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، اور میں بس انہیں دیکھ ہی رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ خالو کے آنسوؤں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ میں نے پچھلے 1 مہینے میں انہیں خالہ کی بہت خدمت کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات خالہ کو بخار ہوا تو وہ بالکل ہی دیوانے ہو گئے تھے۔ فوراً ہی خالہ کو ہسپتال لے کر بھاگے تھے، اور اچھے سے اچھا علاج کروایا تھا۔ جب تک خالہ کا بخار نہ اترا وہ ان کے سر پر پٹیاں رکھتے رہے، کبھی ان کے پاؤں دباتے تو کبھی ان کے کھانے کے لیے سوپ بناتے۔ وہ 3 دن خالو نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور خالہ جب تک مکمل ٹھیک نہ ہوئی خالو نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہ جھپکی تھی۔ میں نے انہیں بالکل بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہی خالہ ان کے جانے پر ایسی خوشی منا رہی تھی جیسے کوئی دشمن گھر سے جا رہا ہو۔ اگلی صبح خالو بالکل خاموشی سے اپنا سامان لے کر نکل گئے تھے، اور خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ اس دن وہ سارا دن کچھ نہ کچھ گنگناتی ہی رہی تھی۔ انہوں نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ شام کو وہ سجی سوری نظر آ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ خالہ سے پوچھ ہی لوں کہ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ خالو 6 مہینے کے لیے دوسرے شہر چلے گئے تھے تو وہ کیسے اتنی مطمئن اور خوش تھیں، لیکن میں یہ سوال کر نہ سکا، اور پھر اس رات جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس رات خالہ نے ایک انتہائی عجیب سی حرکت کی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا،
اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ خالہ ایک عجیب و غریب سے لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، اندر آنے کی اجازت نہیں دو گے؟ ان کے انداز کی بے باکی نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں 19-20 سال کا ایک جوان لڑکا تھا اور خالہ 30 سال کی حسین عورت۔ رات کے اس پہر گھر میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ بڑی تیاری سے میرے کمرے میں داخل ہو کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میرے بستر پر ہی بیٹھ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، سب خیریت تو ہے؟ خالہ، اتنی رات کو آپ یہاں؟ وہ مسکرائیں اور بولی کہ تمہارے خالو کے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر تم سے باتیں کر لوں۔ خالہ کی یہ بات مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ خالو کے ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ تنہا ہی رہی تھی۔ خالو تو کمرے کے اندر جاتے ہی نہیں تھے، پھر وہ کون سی تنہائی کی بات کر رہی تھی؟ میں گھبراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گیا، نظریں ان کے خوبصورت وجود سے چرائی ہوئی تھیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ خالہ نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، کیا بات ہے، اس قدر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں تمہاری خالہ ہوں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایک دم میرے قریب ہوئیں تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، خالہ، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، بس نوکری کا انتظام ہو جائے، اسی بات کی فکر رہتی ہے۔ خالہ کہنے لگی، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں پیسے دے سکتی ہوں، تم فکر نہ کرو، اپنی اماں کو پیسے بھجوا دینا۔ میں نے کہا، نہیں خالہ، شکریہ، میں تو چاہتا ہوں بس میری نوکری لگے اور میں کسی ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں، تاکہ آپ کو میری وجہ سے مزید تکلیف نہ ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے آپ اور خالو ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر خالہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تمہارے خالو اور میں بھلا کیا ڈسٹرب ہوں گے؟ تمہارے خالو تو اب دوسرے شہر چلے گئے ہیں، ویسے بھی وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اسی لیے ان کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خالہ کی بات سن کر میں نے چونک کر انہیں دیکھا تو وہ میرے اور نزدیک آ گئی اور میرے کندھے پر سر ٹکا کر کہنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنی تنہا ہوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی قبر میں اکیلی پڑی ہوئی ہوں اور کوئی مجھے پوچھنے والا ہی نہیں۔ کئی سال میں نے اسی درد اور اذیت میں کاٹے ہیں، اور اب جا کر مجھے لگتا ہے کہ میری تنہائی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ تم جو یہاں آ گئے ہو۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں اب تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گی، تم اب یہیں میرے پاس ہی رہنا، ہاسٹل جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے خالہ، دراصل اماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں جلد سے جلد نوکری کروں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ مجھے بھی چھوٹی بہنوں کی شادیوں کی فکر ستاتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ابا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب وہ ایک پان کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھتے ہیں، جس سے گھر کا گزارا تو نہیں ہو سکتا، کسی کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے۔ خالہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، تمہاری ماں واقعی ہی بڑی خوش نصیب ہے، جسے شوہر بھی محبت کرنے والا ملا اور بیٹا بھی، جس سے اس کے باپ نے بہت محبت کے ساتھ خود اپنی دہلیز سے رخصت کیا۔ اور تم بھی اپنی ماں کا کتنا خیال کرتے ہو؟ خالہ کی بات سن کر میں نے آہستگی سے پوچھا کہ کیا خالو آپ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ خالو کس قدر خالہ کو چاہتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ خالہ نے نم آنکھوں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے خالو مجھ سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ محبتیں زندگی کا روگ بھی بن جاتی ہیں۔ تمہارے خالو کی محبت بھی میرے لیے زندگی کا روگ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ گئیں اور مجھے لگا جیسے رات کے اس پہر کسی نے میرے وجود میں کرنٹ چھوڑ دی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں ان سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میرے سینے میں سما گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو ان سے جدا کیا تھا اور کہا تھا کہ خالہ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب آپ سو جائیں، کیونکہ میں ان کی قربت سے گھبرا رہا تھا۔ پھر خالہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں بستر پر لیٹا بے چین ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جلد سے جلد ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گا، مجھے اب یہاں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خالہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو اور وہ میرے ساتھ کسی بھی حد کو پار کر جائیں گی، اور یہی بات مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔
अगले दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। मैंने सोचा था कि इन्हें खाला के बारे में आगाह करूँगा और बताऊँगा कि मैं अब मज़ीद खाला के घर नहीं रह सकता। लेकिन इससे पहले ही मेरी माँ कहने लगी कि छोटी बहन का रिश्ता आया है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। तुम जल्द से जल्द नौकरी तलाश करो और हॉस्टल में शिफ्ट ना होना, क्योंकि इस तरह तेरे और भी पैसे लगेंगे। अपनी खाला के घर ही गुजारा कर ले। वैसे भी वो अकेली औरत है, तू इसे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं अम्मा को बताना चाहता था कि मुझे खाला के अकेलेपन से ही तो परेशानी थी, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मैं आगे से कुछ ना कह सका और सोच में पड़ गया। सारा दिन मैं नौकरी की तलाश करता रहा। जहाँ मेरा इंटरव्यू था, वहाँ मैंने इंटरव्यू दे दिया था, लेकिन मुझे मालूम था कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें तजर्बाकार इंसान की ज़रूरत थी और मैं बिल्कुल फ्रेश था। मैं शाम से पहले घर ही ना गया और फिर रात के अंधेरे के बाद घर लौटा तो खाला मेरी ही मुंतज़िर थी। परेशानी से पूछने लगी, सारा दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। मैंने कहा, बस जॉब की तलाश में था, लेकिन आज भी कुछ ना हो सका। मुझे मायूस देखकर वो कहने लगी, फिक्र ना करो, जल्द ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। अगर इस वक्त तक तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। खाला की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया था। फिर मैंने खाने के लिए भी इनकार कर दिया और कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खाला स्या नाइटी पहने मेरे कमरे में चली आई थी और हाथ में खाने की ट्रे भी थी। उनका हुलिया देखकर मेरे होश उड़े हुए थे। मैंने फौरन ही अपना मुंह फेरा और कहा, खाला क्या हो गया है? आप इस तरह मेरे कमरे में ना आया करें। मैं इन्हें समझाना चाहता था, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गई। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हूँ। इस घर में मेरा दम कितना घुटता है। मेरा बस चले तो मैं कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं? जहाँ भी जाऊंगी मेरी बदनसीबी मेरा पीछा ही करेगी। ये कहकर वो रोने लगी और फिर मेरे सीने से लग गई। मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में समेटा और कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इस कदर परेशान हैं? खाला कहने लगी, तुम्हें पता है, सब लोग समझते हैं कि मेरी और तुम्हारे खालू की लव मैरिज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये शादी बहुत मजबूरी में की है और इस शादी की वजह से मेरा मेरे घर वालों से हर ताल्लुक ख़त्म हो गया। तुम्हारी माँ से लेकर तुम्हारे नाना तक यही समझते हैं कि मैंने उन्हें बदनाम किया है, उनकी इज्जत पर दाग लगाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी मोहब्बत से नहीं, अपनी मजबूरी से शादी की है। खाला की बात सुनकर मैं कुछ चौंक सा गया था। सारे जज्बात एक तरफ करते हुए मैंने खाला से पूछा कि ऐसी क्या बात है, और उसके बाद जो खाला ने मुझे बताया वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। खाला रोते हुए कहने लगी कि एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी कि जब भी कॉलेज जाते हुए एक गाड़ी ने मुझे पीछे से आकर रोका और फिर मुझे किसी ने खींचकर गाड़ी के अंदर डाल दिया। काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही। मैं चीखती चिल्लाती रही और फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। कई घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक वीरान कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मेरे सामने एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी और वो मुझसे मोहब्बत जता रहा था। कह रहा था कि वो मुझसे इश्क करता है, इसीलिए मुझे उठाकर ले आया है, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने गुस्से से उसे कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ो, मैं ऐसे ही किसी अनजान शख्स से शादी तो नहीं कर सकती ना। मगर वो कहने लगा कि वो मुझसे ही शादी करेगा और फिर उसने ज़बरदस्ती उसी वक्त मुझसे निकाह कर लिया और निकाह के बाद अपना हक भी वसूल कर लिया और उसके बाद मुझे वापस ये कहकर मेरे घर भेज दिया कि अब अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए राज़ी करो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ना था कि मैं तुम्हारे नाना से इसके लिए झगड़ा करती। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हारे नाना को निकाह के बारे में और अगवा के बारे में बता ना सकी थी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस बारे में अगर घर वालों को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, मैं साफ मुकर जाऊंगा। और वो ऐसा कर भी सकता था, क्योंकि मैं उसे हरगिज़ भी नहीं जानती थी, ना मेरे पास निकाह का कोई सबूत था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। उस वक्त मेरे पास बहुत समझ नहीं थी, इसीलिए मैं उसके हाथों ब्लैकमेल हो गई और ज़बरदस्ती जब मैंने तुम्हारे नाना को मजबूर किया
تو وہ میری شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور پھر تمہارے خالو، جو وہی انسان تھے جنہوں نے مجھ پر ستم ڈھایا تھا، انہوں نے رشتہ بھیج دیا اور میں تمہارے خالو کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی تمہارے نانا یعنی میرے والد نے مجھ پر ہر طرح کی پابندی لگا دی اور کہہ دیا کہ میرا اور ان کا اب کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں تمہارے نانا کی منہ بولی بیٹی تھی، حقیقت میں میرا ان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ میں انہیں مسجد کے صحن کے پاس ملی تھی اور انہوں نے وہیں سے مجھے گود لیا تھا، اسی لیے انہیں لگا کہ میں نے اپنا اصل رنگ دکھایا ہے۔ میرا خون گندا تھا، شاید اسی لیے میں نے ان کی عزت پر داغ لگا دیا۔ اسی وجہ سے تمہارے نانا نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق ختم کر لیا، اور یہ بات میرے دل میں خنجر کی طرح سے چبھ گئی تھی۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ زخم دیتی تھی کہ میرے وہ والد جنہوں نے مجھے مسجد کے صحن سے گود میں اٹھا کر ایک عزت والی زندگی دی، میں نے انہیں ہی اس قدر ٹھیس پہنچائی۔ میں دن رات روتی تھی۔ تمہارے خالو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے انسان نہیں تھے۔ وہ غلط کام کرتے تھے، غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ سب غلط طریقے سے ہی کیا تھا۔ شادی کے بعد جب میں نے بہت رونا دھونا ڈالا تو تمہارے خالو نے غلط کام چھوڑ دیے اور ایک کاروبار شروع کر لیا۔ ان کا کاروبار اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا، لیکن میرے دل میں ان کی محبت نہ سما سکی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے ان سے نفرت ہوتی چلی گئی، اور پھر جب تمہارے نانا اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے اس کے بعد اپنے ہی شوہر سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ وہ میرے قریب آتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے باپ کے قاتل ہوں اور میری خوشیوں کے قاتل ہوں۔ میں نے تمہارے خالو کو خود سے بہت دور کر دیا۔ تمہارے خالو کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ ہماری اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ خود بھی بہت زیادہ اذیت میں تھے، اور اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں کسی بھی صورت ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو وہ خود ہی مجھے کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں تمہارا آسرا تھا۔ لیکن میں تمہیں دیکھتی تو میرے اندر کے جذبات بے چین ہونے لگتے۔ میں سوچتی کہ میری شادی تمہارے جیسے ہی کسی نوجوان سے ہوئی ہوتی، میری زندگی میں بھی خوشیاں ہونی تھیں، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی پوری طرح سے آباد ہو جائے، لیکن مجھے تمہارے خالو کے ساتھ نہیں بلکہ تم جیسے کسی بھی نوجوان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خالہ اپنے اندر کی تشنگی بیان کرتے ہوئے اپنی خواہشات مجھ پر عیاں کر رہی تھی، اور میں بس حیرت سے انہیں سن رہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خالہ میری سگی خالہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ علم تھا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ میں تو انہیں بے راہ روی کا شکار سمجھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ خالو پر ظلم ڈھاتی ہیں، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ واقعی ہی انتہائی دردناک تھا۔ میں نے خالہ کو محبت سے سمجھایا کہ خالو سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اسے آپ ماضی سمجھ کر بھول جائیں، معاف کر دیں اور اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اب وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے خالہ کا اس رات کا واقعہ بھی انہیں سنایا جب انہیں بخار تھا اور خالو پوری طرح سے بے چین ہو گئے تھے۔ یہ سن کر خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے خالو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، میرے دل سے ماضی کی باتیں نہیں جاتی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ ماضی کو بھلانے میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے خالہ کے ساتھ محبت سے بات چیت کی تھی، خالو کی طرف سے ان کا دل صاف کرنے کی کوشش بھی کی تھی، کیونکہ خالو نے بھی تو ان کی خاطر خود کو بدل لیا تھا۔ اپنے سارے غلط کام چھوڑ کر انہوں نے ایک عزت کی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے خالہ کے دل سے ماضی کے ملال مٹتے چلے گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ خالو کے ساتھ بہتر زندگی گزاریں گی۔ میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہاں، البتہ کچھ ہی عرصے بعد خالہ نے خود میرے سامنے فون کر کے خالو کو بلایا تھا اور پھر ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی بات کی تھی۔ یہ سن کر خالو حیران رہ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے خالہ سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ وہ کیا غلط کر چکے ہیں۔ خالہ نے اس بار انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ سنور گیا تھا۔ کچھ دنوں میں مجھے بھی نوکری ملی تو میں نے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کی بات کی، لیکن خالہ نے مجھے ہاسٹل میں شفٹ ہونے نہ دیا۔ کہنے لگی، تم میرے محسن ہو، تم نے میرے دل کا درد جانا، اسے کم کرنے کی کوشش کی اور میری زندگی کو سنوار دیا۔
اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کسی غلط راستے پر چل پڑتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اسی گھر میں رہو۔ خالہ کے بہت اصرار کرنے پر میں انہی کے گھر رہ گیا۔ آج بھی میں نوکری کرتا ہوں اور خالہ کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہوں۔ خدا نے خالہ کو ایک خوبصورت سا بیٹا بھی دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان کی نفرتیں ختم ہوئیں تو خود بخود خدا بھی ان پر مہربان ہو گیا۔ آج وہ دونوں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں باپ ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ کبھی کبھی انسان محبت میں ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ خالو بھی ایک ایسے ہی انسان تھے جنہوں نے محبت میں آ کر خالہ سے جس غلط طریقے سے شادی کی تھی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے کئی خوبصورت سال برباد ہوئے تھے۔